बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। आज हम शायरों के लतीफ़े का बकिया हिस्सा उसकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको साथ साथ जो है ना इसको याद करना है अल्फाज माने, ताकि आपके जो तशरीह में वो पूरे नंबर हैं। साथ साथ को सवाल जवाब भी और MCQs भी जो है ना वो इसी तरह ही हल आपके आसानी से हल होंगे जब आप हर पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ के पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। चौथी महफिल है जिसमें एक दफ़ा बरसात का मौसम था, यानी बारिश का मौसम था। बादशाह बहादुर शाह जफ़र कुतुब में थे, कुतुब जगह का नाम है इंडिया में। वो वहाँ पे मौजूद थे। ये उस्ताद ज़ौक़ हमेशा होते थे साथ होते थे। उस्ताद ज़ौक़ हैं, ज़ौक़ अहमद ज़ौक़ उस्ताद ज़ौक़ जो हैं, ये भी बहुत बड़े शायर हैं। ये हमेशा बहादुर शाह ज़फ़र के अक्सर शोरा जो होते थे वो उनके दरबार से मुंसलिक थे, तो उस्ताद ज़ौक़ भी उनके साथ हमेशा रहते थे। उस वक्त ये बैठे हुए कसीदा लिख रहे थे, यानी कसीदा कहते हैं ज़िंदा इंसान की शान में लिखे जाने वाले अशार को कसीदा कहा जाता है। ज़िंदा इंसान के शान में लिखे जाने वाले अशार को कसीदा कहा जाता है, और मौत हुए इंसान की शान में लिखे गए अशार को मरसिया कहा जाता है। तो उस्ताद ज़ौक़ भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ बैठे किसी की शान में कसीदा लिख रहे थे, यानी किसी की तारीफ में शेर अशार लिख रहे थे। शब को मैं अपने बिस्तर ख्वाब राहत, यानी वो एक उसका पहला मिसरा लिख रहे हैं कि रात को मैं अपने बिस्तर पर सोकर खूबसूरत जो है ना वो एक पुरसकून ख्वाब देख रहा था। चिड़ियाँ सायाबान में तिनके रख कर घोंसला बना रही थी। अच्छा, ये बैठे ये लिख रहे थे, तो जहाँ पे ये बैठे हुए थे वहाँ पे सायाबान कहते हैं छत, या घर की छत भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे चिड़ियाँ जो है ना वो तिनकों से अपना घर बना रही थी, यानी घोंसला बना रही थी। और उनके तिनके जो गिरते थे इन्हें लेने को, यानी उनको उठाने के लिए बार बार इनके पास आ बैठती थी, क्योंकि ये नीचे बैठे हुए थे। ये आलमे महवत में, यानी गहरी सोच में या सोच में डूबे हुए थे, या किसी बात के बारे में सोच रहे थे। या हैरान इसको देखकर ये भी हो सकता है कि वो उन चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए हैरानी से देख रहे हों कि एक चिड़िया इन सर पर आन बैठी, इनके सर पर आकर बैठी, उन्होंने इसे हाथ से उड़ा दिया। थोड़ी देर में फिर आन बैठी, दोबारा आ गई वो, उन्होंने फिर उन्हें उड़ा दिया। जब कई दफ़ा ऐसा हुआ तो हंस कर कहा, इस गैबानी ने, यानी इस बेशरम ने, इस बदतमीज़ ने लगता है मेरे सर को कबूतरों की छतरी बना दी, यानी कबूतरों का लगता है घोंसला या घर बना दिया, जो बार बार आके उड़ के जो है ना मेरे सर पर बैठ जाती है। एक तरफ मैं बैठा था, अब ये कौन है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, वो कहते हैं एक तरफ मैं बैठा हुआ था और एक तरफ यानी दूसरी तरफ हाफिज़ वैरान, ये वैरान भी बहुत बड़े शायर हैं और ये कुरान के हाफिज़ भी हैं, तो कहते हैं दूसरी तरफ वो बैठे हुए थे, लेकिन वो नाबीना हैं, यानी देख नहीं सकते। अब उन्होंने पूछा, यानी हाफिज़ वैरान क्योंकि नबीना है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हज़रत क्या मतलब, ये क्या हो रहा है। तो मैंने हाल बयान किया, यानी मैंने पूरी कहानी बता दी, मैंने पूरी बात बता दी। तो वैरान बोले कि हमारे सर पर तो नहीं बैठ रही, यानी मेरे सर के ऊपर तो क्यों नहीं आकर बैठती हैं, हमेशा ज़ौक़ के सर पे क्यों बैठ रही हैं। तो उस्ताद ने कहा, उस्ताद मतलब ज़ौक़ ने जवाब दिया कि बैठे क्यों करिए, तुम्हारे सर पर क्यों बैठे या आपके सर पर क्यों बैठे, क्योंकि वो जानती है कि ये मुल्ला है, यानी ये हाफिज़ कुरान थे, तो वो कहते हैं लगता है ये मौलवी है, आलिम है, ऊपर से अच्छा खासा कुरान का इल्म भी रखता है और साथ साथ हाफिज़ भी है, यानी कुरान का हाफिज़ भी, हिफ्ज़ भी किया हुआ है। अभी ओहिल्ला लकुम सय्यदू की आयत पढ़कर कुलू वशरबू बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कर देगा। दीवानी है, ये बेवकूफ़ है जो तुम्हारे सर पर आकर बैठे, यानी पागल है, बेवकूफ़ है तुम्हारे सर पर आकर बैठे। वो एक किस्म की मिसाल दे रहा है कि ओहिल्ला लकुम सय्यदू का मतलब ये कि नीचे लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए शिकार हलाल किया गया है, कुलू वशरबू खाओ और पियो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और ये किसी जानवर को ज़िबा करते हुए जो है ना ये अल्फाज जो है ना ये पढ़े जाते हैं।
تو طنزیہ طور پر یا مذاق کے طور پر استاد ذوق اسے کہتے ہیں کہ یہ چڑیا جانتی ہے کہ یہ مولوی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، عالم بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، تو یہ آیتیں پڑھے گا ذبح کرنے والی، تو یہ میں اس کے قریب گئی تو یہ مجھے ذبح کر کے کاٹ ڈالے گا، تو میں اس کے قریب کیوں جاؤں؟ تو اس لیے کہتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے چڑیا، جو مولوی کے پاس ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ذبح کرنے والی ساری آیتیں معلوم ہے، تو یہ تو اس وقت چھری اٹھائے گا، مجھے ذبح کر دے گا. تو وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے جو تمہارے سر پر آ کر بیٹھے گی. اب ایک اور محفل ہے. 1842 میں گورنمنٹ انگلشیا کو، یعنی گورنمنٹ انگریزوں کی حکومت کو دہلی کالج میں انتظام اثر نو منظور ہوا، یعنی اس کو دوبارہ اس کا نئے سرے سے جو ہے نا ان کا انتظام جو چلانے کا طریقہ جو ہے نا وہ منظور ہوا، مانا گیا. تو نئے سرے سے انہوں نے اس کالج کے جو ہے نا نظام کو سنبھالا. تو ان میں ٹامس صاحب جو تھے وہ انگریز حکومت میں تھے، جو کئی سال تک اضلاع شمال و مغرب، شمال و مغرب کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں کے لیفٹننٹ گورنر بھی رہے ہیں. یعنی ٹامس صاحب جو انگریزی حکومت سے تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت ہندوستان کے جو شمال اور مغرب میں جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ لیفٹننٹ گورنر کی حیثیت سے وہ کام کرتے رہے. لیکن اب وہ اس وقت وہ سیکٹری تھے. وہ مدرسین کے امتحان کے لیے دہلی آئے. مدرسین کا مطلب مدرس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے والا، اور مدرسین اس کی جمع ہے، یعنی اساتذہ کرام کے امتحان کے لیے دہلی آئے. اور چاہا کہ جس طرح 100 روپیہ مہینے کا ایک مدرس عربی ہے، کہ جس طرح ہم نے ایک 100 روپے مہینے یا ماہوار ایک عربی کا استاد رکھا ہے، اسی طرح ایک فارسی کا بھی ہو، اس طرح کا فارسی کا بھی رکھ لیں 100 روپے مہینے کے حساب سے. لوگوں نے چند کاملوں کے نام بتائے، لوگوں نے چند استادوں کے نام بتائے، چند ماہروں کے نام بتائے. ان میں مرزا غالب کا نام بھی تھا کہ وہ بھی اچھے خاصے فارسی جانتے ہیں، فارسی کے استاد ہیں، ان کو ہم کیوں نہ رکھ رہے ہیں. مرزا صاحب حزب طلب تشریف لائے، یعنی ان کو بلانے پر جو ہے نا مطابق وہ تشریف لائے، ان کو بلاوا دیا گیا کہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں، ٹیسٹ کے لیے آئیں، امتحان کے لیے آئیں. صاحب کو اطلاع ہوئی. اب صاحب کون ہے یہاں پہ؟ صاحب مراد سیکٹری صاحب. صاحب کو اطلاع ہوئی مگر یہ پالکی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے کہ حزب دستور قدیم صاحب سیکٹری استقبال کو تشریف لائیں گے. یعنی اندر اطلاع دی گئی کہ مرزا غالب تشریف لے آئے ہیں. پالکی کہتے ہیں جیسے لڑکیوں کی شادی کے دوران ڈولی جو رخصتی ہوتی ہے ڈولی میں ڈال کے اس کو باہر گاڑی تک یا سواری تک لایا جاتا ہے، اسی طرح پہلے زمانے میں گاڑیاں کم ہوتی تھی، چھوٹے سفر کے لیے لوگ پالکی استعمال کرتے تھے، تو اس کا کرایہ دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. تو مرزا غالب جو ہے نا وہ پالکی میں سے اترے اور پھر باہر کھڑے رہے، اندر نہیں گئے. کیوں اندر نہیں گئے؟ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پرانے قانون کے مطابق، پرانے رواج کے مطابق، طریقے کے مطابق جو صاحب سیکٹری ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. جبکہ نہ وہ ادھر سے آئے، یعنی نہ سیکٹری صاحب اندر سے آئے اور نہ یہ ادھر سے گئے اور نہ مرزا غالب یہاں سے اندر گئے. اور جب دیر ہوئی تو صاحب سیکٹری نے جمعدار سے پوچھا، جمعدار یعنی ملازم، تو صاحب سیکٹری جو تھے ٹامس صاحب، انہوں نے جمعدار سے پوچھا کہ بھائی مرزا غالب اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ بندہ جو جمعدار تھا وہ پھر باہر آیا اور مرزا غالب سے کہتا ہے آپ کیوں نہیں چلتے، آپ یعنی اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو مرزا غالب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ صاحب استقبال کو تشریف نہیں لائے، کہ جو صاحب سیکٹری ہیں، میں اتنا بڑا مطلب حکومت سے میرا تعلق ہے تو ان کو صاحب سیکٹری کو میرے استقبال کے نہیں آنا چاہیے. تو کہتا میں کیوں کر جاتا، میں اندر کیوں جاؤں؟ جمعدار نے جا کر پھر عرض کی، یعنی اندر جا کے صاحب سیکٹری کو بتایا. اب صاحب سیکٹری باہر آیا اور کہا جب آپ دربار گورنری میں، یعنی گورنر کی دربار میں، یعنی گورنر کے دفتر میں بحیثیت ریاست تشریف لائیں گے، یعنی ایک ریاست کی حیثیت سے نمائندہ بن کر، کوئی بادشاہ کی طرف سے پیغام لے کر یا بادشاہ نے آپ کو بھیجا ہے اس ریاست کی طرف سے آپ میرے پاس آئیں گے تو وہ آپ کی وہ تعظیم ہوگی، تو میں آپ کا وہ احترام عزت کروں گا. لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں، اس تعظیم کے مستحق نہیں، اس لیے عزت و احترام یا استقبال کے اب حقدار بالکل نہیں ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی ملازمت باعث زیادتی اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑے عزت
اور ایک بہت بڑا مقام ہے کہ میں گورنمنٹ کی ملازمت کر رہا ہوں. ملازمت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ ابھی گورنمنٹ کی، کیونکہ اسکول کے استاد تھے تو گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے آئے تھے. تو کہتے ہیں میں گورنمنٹ کی ملازمت باعث عزت ذاتی اعزاز سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ملازمت کرنے سے ایک انسان کے رتبے مقام میں بلند ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا بیٹھوں، یہ نہ ہو کہ جو ہے نا مجھے نوکری نہیں چاہیے کہ میں گورنمنٹ کی ملازمت کرتے کرتے جو بڑوں کا ادب احترام ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں. صاحب نے فرمایا تو سیکرٹری صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا یا صاحب جی، ہم تو آئین سے مجبور ہیں، یعنی ہم تو قانون ہمیں اجازت ہی نہیں تھا اس بات کی کہ ایک بندہ نوکری کے لیے اور ہم اس کے استقبال کے لیے جائیں. مرزا صاحب رخصت ہو کر چلے، یعنی مرزا صاحب نے وہاں سے نوکری سے انکار کیا اور سیدھے واپس آ گئے. اب ایک اور محفل ہے جس میں ایک دن مرزا جو غالب جو ہے نا وہ ایک شاگرد جن کا نام رشید تھا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آج میں امیر خسرو کی قبر پر گیا. امیر خسرو بھی جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تو کہتے ہیں میں ان کی قبر پر گیا تھا. تو مزار پر، یعنی ان کی قبر جہاں پہ ہوتی ہے اس کو جگہ کو مزار بھی کہا جاتا ہے اگر لوگ آنا جو نا شروع کر دیں. تو کہتے ہیں مزار پر کھرنی کا درخت ہے. ایک کھرنی ایک میٹھے پھل کا نام ہے، پھل کا درخت ہوتا ہے. کہتے ہیں وہاں پہ کھرنی کا درخت ہے. اس کی کھرنیاں میں نے خوب کھائی ہیں، میں نے بہت زیادہ اس کی کھرنیاں کھائی ہیں. اور جو ہی میں نے کھرنیوں کا کھانا تھا، یعنی جو ہی میں نے کھرنیاں کھائیں، گویا یعنی ایسے لگا کہ فصاحت و بلاغت، یعنی میرے کلام میں میرا کلام اچھا ہوگا، میرے بات چیت کرنے کا انداز ہی بدل گیا، کا دروازہ کھل گیا. مطلب مجھ میں بات چیت اچھی طرح بات کرنے کا مجھے ڈھنگ آ گیا، مجھے طریقہ آ گیا. حسب موقع گفتگو بھی آپ فصاحت و بلاغت کو کہہ سکتے ہیں، خوش کلامی کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یعنی مجھے کام کرنے کا بات کرنے کا مجھے طریقہ اور ڈھنگ آ گیا، یعنی میں اپنی بات اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیے تو میں کیسا فصیح ہو گیا ہوں، یعنی کیسے میں اچھے انداز سے بات کر سکتا ہوں. مرزا نے کہا ارے میاں 3 کوس کیوں گئے، یعنی تم اتنی دور کیوں گئے. 3 کوس جو تھے نا وہ 3000 گز کی لمبائی کے برابر ہوتے تھے اس وقت. آج بھی جو فاصلے کا جو ہم ناپتے ہیں وہ میٹر اور کلومیٹر میں ناپتے، لیکن اس وقت کوسوں میں زیادہ استعمال ہوتا تھا. یہ تو 3 کوس جو ہے نا، ایک کوس جو ہے نا 1000 گز کے برابر ہوتا تھا، اور جو گز میٹر سے جو نا گز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. کہتے ہیں مرزا غالب کہ تم اتنے دور کیوں گئے تھے، 3000 گز کی لمبائی پر یا 3 کوس دور کیوں گئے تھے، تم میرے پچھواڑے کی پیپل کی پپلیاں کیوں نہ کھائیں. مرزا غالب کے گھر کے پیچھے جو ہے نا ایک پیپل کا درخت لگا ہوا تھا جس پر پپلیاں لگتی تھیں. اب پتہ نہیں جو ہے نا یہ کھا بھی سکتے ہیں یا پھر میرا خیال ہے نہیں، اس کا تو کنفرم کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. تو کہتے ہیں پچھواڑے مطلب پیچھے والے درخت کے پیپل کے اوپر پپلیاں لگی ہوئی تھیں، تم نے وہ کیوں نہ کھائیں. اگر تم وہ کھا لیتے تو تمہارے 14 طبق روشن ہو جاتے، تمہارا دماغ ہی روشن ہو جاتا. 14 طبق جو ہے نا وہ کسی کو تنزیہ طور پر استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تمہارے 14 طبق روشن ہوتے، تمہارا دماغ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا. تمہارے دماغ میں ہر چیز جو ہے نا وہ اچھے اچھے خیالات سے بڑھ کر جو ہے نا وہ خیالات آنا شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے جملے کو اچھی طرح 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے MCQs بھی اس میں آسانی سے ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا وہ میں آپ کو سوال جواب، گرامر اور مولانا محمد حسان آزاد کے MCQs جو ہے نا وہ ساتھ کراؤں گی. جانے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.